हमने आपको पिछली वीडियो में एक रवायात का जो है एक हिस्सा बताया था, जिसकी कंटिन्यूटी आज की वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दो बातें मुझसे एंड पे पूछिएगा, एक इसकी यूएनओ की और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, या पूरी दुनिया पे एक हुकूमत की। ये मैंने आपको कोरिलेशन देनी है, ये आज ही आज ही आई है, लेटेस्ट है। ये पढ़ते पढ़ते ये कड़ियाँ मिली हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के गोश गुजार करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो उस रिवायत को पूरा कर दें, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे, आपको भी हमें भी। ये थी हिज्जतुल विदा पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इसको रिवायत करते हैं, और आपने काबे की जंजीर को पकड़ा हुआ था और हमारी तरफ आपने रुख फरमाया, और आपने हमें इस तरह खिताब किया, क्या मैं आपको अस्सात के वकू पजीर होने से कबल की निशानियों और अलामात से आगाह न कर दूं। इस जगह सात से मुराद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर लिया गया है। इब्न अब्बास कहते हैं, इस दिन आपके करीब तरीन शख्स जनाब सलमान फ़ारसी थे, बस उन्होंने आपकी ये बात सुनकर आपसे बार बार सवालात किए और आपने सलमान को जवाबात दिए। तफसील कुछ इस तरह से है। अब ये यहाँ से, क्योंकि मुझे था कि रिवायत का शुरू बता दें, ताकि वो जो नए नाजरीन हैं वो जाके इधर से इसका पिछले पार्ट में, क्योंकि वो बहुत लंबी है और बड़ी मुफस्सिल है, इसलिए आप पिछला पार्ट आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दीजिएगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दें। अब जहाँ से वो मुनक़ता हुआ था मैं वहाँ से कंप्लीट करता हूँ। नमाजियों की सफ़ें लंबी होंगी, यहाँ से हमने इसको पढ़ा था, हम रिपीट कर देते हैं ताकि आगे ये रिवायत पूरी हो जाए। इसमें एग्जैक्टली आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि एग्जैक्टली नक्शा खिंच चुका है। अब ये ढेक चालियाँ जो लोग कई 700 साल, जी अभी तो यूं करो तो 700 साल हैं, अभी तो यूं करो तो 800 साल हैं, या 500 साल हैं, या ये जानबूझ के फीलिंग ऑफ डिनाइल है। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, वो एंड पे उस पर बात करेंगे। पहले रिवायत पूरी कर लें। नमाजियों की सफ़ें लंबी होंगी, लेकिन आपस में इनके दिल जुदा जुदा होंगे। एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, लेकिन आपस में दुश्मनियां होंगी। बदन मिले होंगे, ज़बानें जुदा जुदा होंगी, यानी वो सब बाहमी इख्तलाफात का शिकार होंगे। अब ये आपके नमाजी इस वक्त पूरी आप देख लें कि मस्जिदों में भी और हर तरफ, बल्कि पार्लियामेंट में तो खसूसन जब जमात होती होगी तो दिल तो पक्के अलग अलग है और ज़बानें भी अलग अलग हैं। लेकिन इस पे भी मैं बात करूंगा कि हरम शरीफ के अंदर भी अल्लाह अकबर की सदा यहाँ से फंसी हुई है। मुसलमानों का कोई हाल नहीं रहा। यकीन जाने मैं बड़ा परेशान हुआ जब हरम में अल्लाह अकबर मौलवी की आती थी इमाम काबा की, लेकिन पीछे यकीन जाने किसी के गले से अल्लाह अकबर नहीं निकलती थी। और मैं हैरान हूँ कि ये माशाल्लाह, चलो बाकियों को तो छोड़ो, उसमें शायद इतनी फ़िक़्ह हनफिया में ना हो, बाकियों में ना हो। वहाबी अहले हदीसों में तो मस्जिदों के बाद जब सलाम फिरता था, बुखारी की वैसे रिवायत है, इस पे दो फिरके काम करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का इख्तिताम हमें तकबीरात पे पता चलता था। तो आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा अपनी मस्जिदों में कि जब सलाम की आवाज़ आती तो उसके पीछे आवाज़ आती अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह। ये आपने गूंज आपके कानों में होगी। अच्छा, उसके बाद जो अहले तशी हैं वो तो इसी पे ही अपनी तकबीरात पे ही इख्तिताम करते हैं रफ़ा दैन के साथ। जो अल्लाह अकबर पे रफ़ा दैन का कायल है उसने रफ़ा दैन ही करना है, इसमें हैरत क्या है। तो ये दो तो कम अज़ कम अल्लाह अकबर पे इख्तिताम के कायल थे। यकीन जाने पूरे काबे के अंदर सांप सूंघा हुआ था कि अगर कोई बंदा कह दे कि अल्लाह अकबर की सदा ही आ गई हो, ऐसे जैसे अल्लाह माफ करे, कोई अल्लाह अकबर कहना गले से निकालना कोई गुनाह किसी फिक में आ गया हो। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम नौजवानों से, लोगों से, कि जाके मौलवियों को मस्जिदों में इसकी तबलीग करें, इस बात पे करें कि मुसलमान मर्द मोमिन अल्लाह अकबर ही तो इसकी सदा है, अल्लाह अकबर ही तो इसका नारा है। और ग़ज़वा बदर में ये नारे की जो हकीकत थी वो ये थी कि जब उन्होंने कहा हमारे लिए उज़्ज़ा है,
ہمارے لیے عزا ہے وہ، کیونکہ اس کے ماننے والے تھے، تو یہ ادھر آ گئے کہ اب ہم کیا کریں. تو وہاں پہلی دفعہ یہ نعرہ جو ہے آپ لوگوں کو ملا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو جواب دو کہ ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارے پاس مولا نہیں. ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارے پاس مولا نہیں. اور اللہ اکبر کی صدا جو ہے وہاں بلند ہوئی تو شیطان نے جسم چھوڑ دیا. اور ہم عملی طور پہ بھی آپ کو بتائیں کہ جب بیماروں کا علاج کرتے ہیں یا کوئی ایسی سچویشن ہو، ان کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر درد بڑھ جائے یا حاضری کی کیفیت آ جائے تو پھر صرف اللہ اکبر پڑھو، خوشبو لگاتے ہوئے اللہ اکبر، تو شیطان جسم چھوڑ دے گا، اسی وقت وہ ختم ہو جائے گی کیفیت. اتنی پاور ہے. اور مسلمان اسی سے محروم ہو گیا. تو بڑا یہ مجھے لگتا ہے کہ شرمناک ہمارے پہ ایک دور شروع ہو چکا ہے. سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا یا رسول اللہ ایسا ہی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں سلمان، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دوران ایسا ہی ہوگا. میری امت کے مرد حضرات سونا، ریشمی کپڑے اور حرام جانور کے چمڑے کا استعمال کریں گے. سلمان یا رسول اللہ یہ بھی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں قسم ہے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بیان دیکھیں کہ ہر بات کے بعد قسم کھا رہے ہیں. یہ عام بات نہیں ہے، یہ عام روایت نہیں ہو سکتی. ہر بات کے بعد، ہر جملے کے بعد قسم کھانا، قسم کھا کھا کے کہنا، یہ عام آپ لوگوں کے لیے بس ٹھیک ہے. ہر سننے والے کے لیے جتنی کٹوری ہوتی ہے اتنا کی آتا ہے نا، جتنا دماغ کی وسعت ہوگی اتنا ہی آئے گا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عموماً یہ بات کریں تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ہمیں کوئی اور فتوے لگ جائیں، لیکن آپ یقین جانیں کہ یہ جس کو آپ کلام اللہ کہتے ہیں ایکچولی تو آپ کے نبی کا کلام ہے یہ، اور اسی کو آپ نے قید کیا. انہوں نے جو کہا ہے آپ نے اس کو کلام اللہ ماننا ہے. اور اسی میں جب آپ کو ہوبل کر کے جب بات ہوتی ہے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اللہ اپنے آپ کو ہوبل کر کے کیوں بات کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ان کا قسم کھانا، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، کائنات کی سب سے بڑی عظیم ہستی، وجہ خلقت کائنات کا قسم کھانا ہر بات کے بعد عام بات نہیں ہے. سود کا کاروبار عام ہوگا، رشوت پر مبنی کاروبار ہوگا، بیچی ہوئی چیز کو کم قیمت پر واپس خرید کریں گے. یا آج کل جو کہتے ہیں جی ریٹرن کرنا ہے تو ریٹرن پہ جی اتنا 1% کٹ ہو جائے گا، گاڑی نیچے اتر آئی تو اتنی ڈی ویلیو ہو گئی، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. جی بس آپ نے بس وجہ سے کہا سیل کھول لی تو چیز ڈی ویلیو ہوگی، یہ اس کے بارے میں اشارہ ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا ڈبہ کھول لیا ہے نا جی تو اب اتنے پیسے کٹ گئے. دین کو ایک طرف رکھ کے دنیا کو سنوارا جائے گا. اب اس ٹائم دین تو کوئی ہے نہیں، طریقہ کار تو ہمیں یوٹیوب بتائے گا، سوشل میڈیا بتائے گا، طریقہ کار کے اصول یہ وضع کرے گا. ایون کہ وہ جیسے کہتے ہیں مودی جیسے ٹویٹوں پہ زندگی گزار رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہار جیت ہو رہی ہے ٹویٹوں کے ذریعے، عملی زندگی سے نکل گئے ہیں سب. سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے سلمان ایسا ہی ہوگا. اس دوران طلاق عام ہو جائے گی، حدود شرعی قائم نہیں ہوں گی، واللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہ دے سکیں گے. حدود اللہ کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی اور وہ قائم نہیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے. پھر سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باخدا ایسا ہوگا سلمان، باجا ساز گانا بجانا عام ہوگا، اس کے پیچھے میری امت کے بدترین اور شرارتی لوگ ہوں گے. سلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں قسم باخدا اے سلمان ایسا ہی ہونے والا. اس دوران میری امت کے ثروت مند سیر و سیاحت اور تفریح کے لیے حج پر جائیں گے، اور درمیانے طبقے کے لوگ تجارت اور کاروبار کے لیے حج پہ جائیں گے. چیک کریں ایگزیکٹ
اب ہماری انٹرٹینمنٹ ہے کہ چلو آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، عمرہ بھی ہو جائے گا، حج بھی ہو جائے گا، چلو چلیے. اور اس ٹائم سعودیہ جو پابندیاں لگاتا ہے وہ اسی لیے لگاتا ہے کہ زیادہ تر آپ کے جو اسی ویزے کی آڑ میں ادھر بزنس کے لیے جاتے ہیں، مانگنے جاتے ہیں، ادھر کاروبار کرتے ہیں ان رجسٹرڈ یا الیگل. فقر اور غربا، فقرا اور غربا شہرت اور دکھاوے کے لیے حج کیا کریں گے. فقرا اور غربا شہرت کے لیے حج کیا کریں گے، یعنی کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے، صاحب استطاعت نہیں ہے اور ان پہ واجب بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ دکھاوے کے لیے یہ کریں گے. اس دوران ایسے گروہ ہوں گے جو غیر خدا کے لیے فک پڑیں گے. اس دوران ایسے گروہ ہوں گے جو غیر خدا کے لیے فک پڑھیں گے. غیر خدا کے لیے فک پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کی جو مقابلے میں یا خدا کی ضد میں جو فک ہے، جو علم ہے یا شریعت ہے وہ لائی، اس کو پڑھا جائے گا. وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، ان 2 سوالوں میں ہی خدا کے مقابلے کی یہ بات آئے گی آپ کو. اچھا، آج ہم نے الحمدللہ اس کمپیریزن کو بیان بہت عرصہ پہلے بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہر چیز کا انتظام کیا گیا ہے. بچہ چاہیے IVF، بارش چاہیے مصنوعی کر لو، بیج چاہیے دعا نہ کرو ہائیبریڈ چائنا کا بیج لے آؤ، پانی چاہیے وہ موٹریں لگا لو، بارش نہ مانگو، صحت چاہیے ہسپتال چلے جاؤ، وہ گردہ ٹھیک کرنا ہے ٹرانسپلانٹ کرا لو، ہر چیز کا علاج جو ہے وہ ادھر نظام. اور آیت الکرسی نہ پڑھنا، انشورنس کراؤ، تھیفٹ انشورنس کراؤ. اور یہ پتہ نہیں کون سے نامراد ہیں جنہوں نے اس کو جائز قرار دی ہے، ان کو اللہ پوچھے گا. زنا سے ہونے والے بچوں کی کثرت ہوگی، زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کی کثرت ہوگی. اس کے پیچھے میں اب آپ کو ایک اور ریزن بھی بتا دوں، جو معذرت کے ساتھ مجھے اس سے کوئی کبھی بھی آپ کو پتہ ہم جب علمی بات کرتے ہیں الحمدللہ تو اس میں اس خوف سے بالاتر ہو کے کرتے ہیں کہ کون سا فرقہ کیا سوچے گا، اور نہ ہی وہ کسی کی دل آزاری کے لیے ہوتی ہے، ہمیشہ وہ برائے علم اور برائے اصلاح ہے اور برائے راہ ہدایت ہے. یہ جو طواف النساء ہے اس کی اہمیت اور اس کی افادیت پہ غور فرمائیں. مثال کے طور پہ اہل بیت کی تعلیمات میں طواف النساء ضروری ہے، ورنہ آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو جاتی ہے، یا آخری 7 چکر ہیں جو عمرے کے بعد ادا کرنے ہوتے ہیں. جبکہ اہل سنت کے ہاں اس کو طواف وداع کا نام دیا گیا ہے، لیکن نیت طواف النساء کی نہیں ہوتی. اب ایک فک ہے جو دوستوں سے آئی ہے، جس کے راوی آپ کے دوست ہیں. ایک فک ہے جو آپ کے فیملی سے آئی ہے، جس کے راوی آپ کی فیملی ہے، جس کے راوی آپ کے جنت کے سردار ہیں، جس کے راویوں پہ آپ کے درود و سلام ہے آپ کے ساتھ. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. باقی باتوں کو، بحثوں کو چھوڑیں کہ جی وہ جو آپ لوگوں نے بحثیں بنائی ہوئی ہیں فرقوں کی، میں سمجھتا ہوں جو عمل ہے یا حدود خدا کے مقابلے میں ایک دوسرے کی جو فک کے معاملات ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو فرقہ وارانہ بحثوں کی نظر ہو گئے. تو اب اگر بیگم حرام ہو جاتی ہے اہل بیت کی فک میں طواف النساء نہ کرنے پہ، تو پھر سر جی جو اس کے واپسی پہ عمرہ تو آپ کر کے آئے تھے، لیکن اس کی واپسی پہ جو بچہ ہوا وہ کدھر گیا؟ تو یہ اس طرح سے عام ہوگی، کثرت ہوگی. قرآن پڑھنے میں غنا کا استعمال ہوگا. یہ جو سر لگائے جاتے ہیں، آوازوں کو آج کل بہت زیادہ گھمایا جاتا ہے. دنیا میں رغبت رکھتے ہوں گے لوگ جو ہیں دنیا میں. اب ہم ماشاءاللہ دل ہی دل لگا پڑا ہے، ہر ٹائم مست ہے، بالکل زبردست دنیا ہمارے لیے. ٹھنڈے پانی، ٹھنڈی فریجیں، ٹیمپریچر زبردست، AC، لگژری گاڑیاں، بہترین پیٹ بھر کے کھانا، بلکہ کھانا بھی ایسا بہترین کہ گلے تک آ جاتا ہے مطلب دل ہی نہیں کرتا کہ چھوڑو. جیسے وہ بچہ جو تھن کو ماں کے دودھ کو منہ میں کیسے لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے، چھڑاؤ تو یوں نکالتا ہے پھر ڈالتا ہے. تو یہ وہی حالت ہماری بھی ہے کہ ہم اسی حالت میں دنیا پہ رغبت رکھتے ہیں اور اس کا شکار ہو گئے. سلمان: یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جی ہاں سلمان، قسم بخدا ایسا ہی ہوگا. اس دوران محترمات کی ہتک ہوگی، مقدسات کی بے احترامی عام ہو جائے گی.
اب محرمات، ابا عقیدت جو جگہ ہیں، جو محترمات ہیں جن کے احترام آپ لوگوں پہ واجب ہے، ان کی بے احترامی ہوگی. گناہوں سے کمائی کی جائے گی. سر جی اس ٹائم جو جھوٹ بیچ کے پیسہ کما رہا ہے یوٹیوب پہ، جو آپ کا جو اس ٹائم تو یہ سب سے بڑی مثال ہے میں سمجھتا ہوں. جھوٹ، فراڈ، مس انفارمیشن، فن اور غلط قسم کی اس کو، تو وہ گناہ ہے. اسلام میں جن چیزوں کو لاب اللہف کو منع کیا گیا ہے اس کے تحت کمائیاں ہو رہی ہیں یوٹیوب پہ، تو ڈیفینیٹلی یہ وہ بھی ہے. اور باقی بھی تو گناہوں سے کمائیاں. اب آپ کا جو اللہ کے مقابلے میں انشورنس کون سا حلال ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز جو آپ کسی اور سے انشورنس لیتے ہیں، اس چیز کی شیورٹی لیتے ہیں، وہ کون سا حلال ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کو توکل کرواتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کا علاج کرتا ہے، یا کچھ اور آپ نکالتے چلے جائیں، تو وہ سب کا سب گناہوں سے کی گئی کمائیاں اور گناہوں کے ارتکاب کاروبار شمار ہوگا. گناہوں سے کمائی کی جائے گی، گانے سے کمائی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے آپ کے یہ جتنا بھی گناہ ہے ان کے ارتکاب کاروبار شمار ہوگا. یہ آپ کا میڈیا، یہ آپ کے جو جسم فروشی اور پتہ نہیں کتنا کچھ اس میں آتا ہوگا. برے لوگ نیکوں پر مسلط ہوں گے. اس پہ تو مجھے لگتا ہے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ عام پھیل جائے گا. اب اس ٹائم اپنا تھم نیل ہی چیک کر لیں. ضد کرنا، جھگڑالو پن عام رواج. اپنا سے مراد اپنا نہیں، ہم سب کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنے پہ نہ لیں اس کو. ضد کرنا، جھگڑالو پن عام رواج پا جائے گا. اس ٹائم بچے ضد پکڑے ہوئے ہیں، اور جھگڑالو پن تو ہر کسی کو چھیڑ کے دیکھو ہر ٹائم ہی ریڈی ہے. فاقہ عام ہوگا. لباس پہننے پر فخر و مباحات کریں گے کہ میں نے فلانے برانڈ کا پہنا ہوا، تم نے کون سے برانڈ کا لیا ہے. لباس پہ فخر ہوگا. اس پہ بات نہیں ہوگی کہ آپ کی اوصاف کیا ہیں، تمہیں صفات کیا ہیں، تمہیں صفت کتنی. بلکہ اب بھی مجھے لگتا ہے شادیوں پہ بھی آج کل، مجھے کل کہیں کلاس میں ٹاپک چلا تو زیادہ تر لوگ شادیوں سے تنگ ہی ملتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میرا بچہ تو ساری ایک دفعہ طلاقیں کرا کے دوبارہ کرائیں کہ بھئی آپ لوگوں نے کون سے پیمانے کے تحت شادیاں کی ہیں، کون سے آپ نے اصول و ضوابط اپنائے ہیں، کیا پیمانے تھے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کہا جاتا کہ 5 صفات آپ لائیں، 5 صفات ہم لڑکی کی دیتے ہیں، یہ 10 صفات کے تحت یہ جوڑا زندگی گزارے گا، یہ بڑی اچھی ٹیم بن جائے گا، یہ بڑے اچھے پارٹنر بن جائیں گے. وہ صفات تو لاؤ کہ یہ جی بردبار ہے، یہ جی پیشنٹ ہے، یہ اس میں وہ جیسے کہتے ہیں دل اچھا ہے، دل بڑا ہے. کوئی خواص کا تو بات ہی نہیں ہوتی. وہاں سے اب یہی ہوتی ہے کہ کمائی کتنی ہے، گھر ہوگا اپنا یا نہیں ہوگا، اور یہ کپڑے کپڑے بڑی بڑی اور اس طرح کے معاملات. اور لباس پہ فخر ہوتا ہے. شادیوں میں بھی پورا فوکس لباس پہ ہے، اور ایک ہی دن میں اتنا گناہ کر دیا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ جوڑا جو ہے وہ پورا پہلے سال ہی اس کی بربادی کو فروڑوں لگے، جس میں بڑے سنگر، بڑے بڑے لوگوں نے خود سنگنگ کی. بس اتنا برکت والی تھی کہ بس پھر 1.5 سال یا سال میں خیال چلی. میں نام نہیں لیتا کیونکہ آپ کے وہ کیا کہتے ہیں کلوز لوگ، دل کے قریب لوگ ہیں، ان کی شادی کا بے موسمی بارشیں ہوں گی. آج ہی کراچی مجھے ویڈیو آئی ہے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا، یہ جو جی فلانا سپیل ہے اور یہ فلانا سپیل ہے اور یہ مونسون ہے، 10واں سپیل آ گیا. اب کون سا سپیل آیا کراچی میں؟ اس وقت مجھے لوگوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں، تیز ہوا کے ساتھ بڑی تیز بارش ہو رہی ہے. اور مہربانی ان فینس کی جو ہمیں بھیجتے رہتے ہیں چیزیں، تو وہ دیکھیں کہ اب میں نے جب کہا تھا نومبر تک یہ رہے گا انشاءاللہ. جو بھی صورتحال لگ رہی ہے آپ لوگوں کو، یہ بے موسمی بارشیں ہوں گی. ساز باجا، گانے کے آلات، غنا کے آلات، ڈھولک عام ہوں گے. شطرنج نرد کا استعمال عام ہوگا، اور ان کے استعمال کو اچھا سمجھا جائے گا. اب شطرنج کو چھپ کے تو نہیں کھیلتے، اور ڈھولک شولک بھی کوئی برا نہیں سمجھا جاتا.
اور اسی طریقے سے ساز باز گانے کے آلات گنا، یہ سب مطلب اب کسی کے گھر میں پڑا کچھ چھپاتا ہے مطلب ہم آگے مثال ہے تو کوئی گٹار چھپا دو یا وائلن چھپا دو یا کچھ بھی نہیں، مطلب وہ تو الٹا سٹائلش کر کے سجا کے رکھا پڑا ہوتا ہے کہ جی ہمارے معروف سے انکار کریں گے اور نہیں انل منکر نہیں کریں گے۔ مسجد کے مولوی کو اگلے دن میں نے شغل لگایا تھا، میں نے کہا کہ جا کے اس کو یہی اللہ اکبر والی بات ہی کہو جا کے ذرا اپنے امام مسجد کو کہ یار جمعہ کے خطبوں میں ان کے گلے کھلوائیں، ان کی جہری نمازوں میں۔ اچھا پھر ایک اور بھی میں نے دیکھا کہ جہری نماز جو ہوتی ہے وہ امام کے پیچھے جاری ہے تو آپ نے اکیلے بھی پڑھنی ہے تو جاری ہے، یہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے وہ قرات اونچی کر رہا ہے، جب آپ جماعت کے بغیر کہیں گھر میں پڑھیں تو آپ کے گلے سے آواز ہی نہیں نکلتی، یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے۔ یہ جہری کا مطلب جہری ہی ہے، اکیلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ، ایک یہ بڑی مسٹیک ہے، عام لوگوں میں اس کو بھی دور کریں۔ اچھا امر بالمعروف، اب اس ٹائم کوئی کسی کو نیکی معروف کا حکم دے نہیں رہا کہ معروف کا حکم دے۔ معروف وہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو عرف عام میں اچھی سمجھی جائے، اس میں شرعی بات نہیں ہے، اس میں عام اچھائیوں کی بات ہے، عام عرف عام ہمارے کلچر میں جو بات اچھی سمجھی جاتی ہے وہ معروف ہے اور اس پہ سب متفق ہوں گے، اس پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ کوئی وہ برا کہے گا، وہ اس کا حکم دے اور غلط سے روکے۔ اس زمانے میں ایک مومن عام کنیز سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ آؤ اس زمانے میں ایک مومن عام کنیز سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ اس زمانے میں قاریان قرآن اور عبادت گزار ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے کی ملامت و مذمت کریں گے۔ ملکوت و سماوات ماس انجاس پلید اور نجس کے نام سے پکارا جائے گا۔ کتنی ٹرمز آ گئی ہیں جو قرآن کے قاری اور عبادت گزار ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس پہ سخت وعید ہے اور ان کو ارجاس انجاس پلید اور نجس کے نام سے پکارا جائے گا۔ سلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں قسم اس ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے، سلمان ایسا ہی ہوگا اس دوران، صاحب ثروت و مالدار فقیر سے ڈرے گا۔ یہ تو کمال بات ہوگی، یہ تو فیلنگ کی بات ہے۔ آپ بازار میں آپ جائیں، لیکن انہوں نے بھی تو ڈر پیدا کر دیا ہے، مطلب آپ میرے حساب سے ایک دن یہ ہوا، میں نے خود آبزرو کیا کہ اتنے کی شاپنگ نہیں ہوئی تھی جتنا ہم دے چکے تھے، مطلب آپ نے اتنے کی شاپنگ نہیں کی تھی جتنا آپ دے چکے تھے مانگنے والوں کو، اور یہ وہ لیول انہوں نے لایا کہ یہ پریڈکشن بالکل ایکوریٹ، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ صاحب ثروت و مالدار فقیر سے ڈرے گا، اور ڈرنا ہی ہے کہ بھائی اتنے کی تو شاپنگ نہیں کی جتنا اس کو دے دی ہے، تو اس نے یہ کہنا کہ اب یہ نہ آ جائے یہاں سے وہ نہ آ جائے، اور یہ فیلنگ جینوئن اوریجنل ہے، یہ بات بالکل برحق ہے۔ اس کی یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک ہاں اب یہ ہے جس پہ ابھی ٹائم نہیں آیا، یہ جو حصہ ہے اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک محتاج ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اپنی حاجت پوری کرنے کا سوال کرے گا، لیکن کوئی بھی اس شخص پر اس ہاتھ پر کچھ نہیں رکھے۔ یہ دو باتوں سے پوری ہوتی ہے۔ ایک کسی فین نے مجھے کہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ آج کل جائز کیش ویش ہے نا تو پیسے تو آئیں گے ہی نہیں، تو میں نے کہا واقعی ایک تو چلو یہ بات ہوگی، دوسرا آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ کم از کم جمعے کے وقت کسی بھی محتاج کی جو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ان کا کام ان پہ چھوڑیں، خالی نہ لوٹایا کریں، اس میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا کریں۔ سخاوت بھی ایک صفت ہے، سخاوت کسی کا مانگ لینا اور آپ کا دے دینا بھی ایک صفت ہے، اس صفت کو اپنائیں، لازمی نہیں ہے کہ کوئی حقدار ہے یا نہیں حقدار۔ سلمان یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں سلمان قسم بخدا ایسا ہی ہوگا اس دوران۔ رو بیضہ بولے گا، سلمان میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں یا رسول اللہ، یہ رو بیضہ کیا ہے جو بولے اور آواز دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے، اب یہ آپ لوگ ہیں
یہ سن لیں آپ، اس سے مراد وہ شخص ہے جو ان سارے حالات میں خاموش تھا، اس پچھلے ان سارے حالات میں خاموش تھا، وہ ان حالات کو دیکھ کر عوام کے مسائل کے بارے بول اٹھے گا اور تھوڑی تعداد کے علاوہ کوئی بھی ان کی بات نہ سنے۔ یہ ہمارے لیے بات ہوئی ہے کہ جب ہم یہ ساری باتیں ہو چکی ہوں گی تو وہ بول اٹھے گا کہ یہ سب ہو چکا، یہ سب ہو گیا، رو بیضا بول گیا، سمجھے، اور مسائل جو عوام کے یہ سارے مسائل ہیں اس پہ ہم بول پڑیں، آپ بول پڑیں گے، اور لیکن یہ تعداد تھوڑی ہوگی اور اس کے علاوہ ان کی بات کوئی نہیں سنے۔ سر جی یہ تھی روایت کمپلیٹ، اتنی جامعہ، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک دفعہ درود پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اس میں خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ جو روایت ہے اس نے کمپلیٹ کوئی کسر چھوڑی نہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے جو نقشے میں نہ ہو۔ یو این والی بات بتا دیں، یو این والی بات کرنی تھی آپ نے۔ جنگ عظیم دوم میں آپ کے نظام کے خلاف انسان کی انسانی حیات کی تحفظ یا اسلام ہے نا بیسیکلی تحفظ آپ لوگوں کا یا انسانی جان کا یا آپ کے امن کا جو ضامن ہے وہ اسلام ہے، سلامتی ہے۔ اس کے مقابلے میں یو این او بنائی گئی تھی کہ جنگیں ہو رہی ہیں، جنگیں بے تکی ہو رہی ہیں، تو یو این او بنا کے قوموں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، اسلامی آپ کی یو آئی سی اور اس طرح کی تنظیمیں بنا کے جنرل اسمبلیاں وہ مقابلے میں کھڑی کی گئی تھی ایک اس کلیم کے مقابلے میں جو امام مہدی علیہ السلام نے آ کے پوری دنیا میں امن قائم کرنا ہے۔ تو جنگ عظیم دوم میں جو سب کچھ ہوا، اس وقت کوئی شخص روح زمین پہ نہیں ہے جو یو این او پہ یقین کرے یا یو این او کی افادیت پہ یقین کرے، یعنی کہ انسان کی بنائی ہوئی سلامتی کی وہ ایک فیک ڈرامے بازی، فیک انتظام اللہ کے نظام کے مقابلے میں وہ فیل ہو گیا۔ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ یو این او کی جو فیلئر ہے یہ ہمارے امام کے آنے کا انتظام ہے کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ اچھا اور کیا کریں آپ لوگ جنگوں کو ٹالنے کے لیے، امن لانے کے لیے، بتائیں۔ اسی طریقے سے جو دوسری بات تھی، ایک دوسری بات تھی، ہاں پوری دنیا پہ آپ کو پتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے جب ظہور کرنا ہے تو پوری دنیا پہ ایک ہی حکومت ہوگی اور پوری دنیا پہ ایک ہی وہ ہوگی، مسلم کرسچنز ایک ہوں گے، مسلم کرسچنز ایک ہو جائیں گے اور پوری دنیا پہ امن ہوگا۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ جو ون ورلڈ آرڈر ہے یہ خود بنا لیا گیا ہے نا، یعنی کہ لوگوں کے دماغ کو یہ میسج دے دیا گیا نا کہ ایک آپریٹر ہوگا، ایک آپریٹ کرے گا پوری دنیا میں۔ اب اگر وہ آپریٹ تک لے آیا ذہنوں کو کہ بھئی ایک ورلڈ آرڈر، ایک نظام، ایک اس کے تحت، ایک سپر پاور کے تحت آپ کو جینا ہے، جو اس وقت امریکہ 175 یا 750 ممالک میں عسکری اڈوں کے ساتھ، اور یہ ابھی آپ نے بلکہ جو اسرائیل کی اس پہ امن پیکٹ پہ آپ نے میرا امتحان لیا اور رات تک ایکسپوز ہو گیا تھا، لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ ویڈیو آج کی تھی، ویڈیو کل کی تھی، حالانکہ ریکارڈنگ، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اوپر بیٹھنا چاہ رہے ہیں آ کے۔ اب یہ دو ریاستی معاملہ نہیں رہا، جو اس کو دو ریاستی بنائے گا وہ غلط کرے گا۔ یہ ٹرمپ اوپر بیٹھ رہا ہے، یہ آپ کی آئی ایس ایف جو انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس بنا کے، میں نے کہا تھا کئی لوگوں کو انگیج کر کے ایک فورس بنا کے کھڑی کر کے لا دیں گے، ایگزیکٹلی وہ۔ اور میں نے کہا امریکہ اور اسرائیل میں کیا فرق ہے، دونوں کی ایک ہی بات ہے۔ آپ دیکھیں یہ جہاں جہاں اپنا قدم جماتے جا رہے ہیں اس ٹائم، قطر، سعودیہ، آپ ادھر ادھر ملکوں کے چیک کرتے جائیں جہاں ایک حکومت ہے، ٹرمپ جہاں کا قرار ہوتا تھا وہی آپ کا لیڈر ہوتا تھا، ماضی میں وہی آپ کا نمائندہ ہوتا تھا یا حکمران ہوتا تھا، یہ لاجیکل تھا۔ اس ٹائم یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس کو کہتا ہے مار دو، جس کو کہتا ہے مرا دو۔ آپ سمجھیں کہ یہ ایک بات
کتنی روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ آپ کے یو این او کے بعد اب ملک تو دوبارہ اکٹھے ہونے کی کوئی آپشن نہیں ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، فیل ہو گیا سسٹم۔ دوسرا، آپ نے خود ہی یہ دنیا کو یہ میسج دماغوں کو دے دیا ہے کہ ایک حکمرانی پوری زمین پہ قائم ہو، یہ آپ نے پریکٹس کرا دی ہے۔ اب صرف اس نظام کے فیلئر ہونا ہے اور اس کے بعد اوپر آ گیا ٹائم وہ کہ اللہ کا نمائندہ زمین پہ پوری زمین پہ کار مختار ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وہاں تک ذہنوں تک بات آ چکی۔ اس لیے اب اگر کسی کو اس روایت سننے کے بعد اور ان دونوں دلیلوں کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب، بہت شکریہ۔